नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी हमारा आज का टॉपिक है द वर्च्यूज़ ऑफ लैलतुल मुबारका। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखने की बात है कि रमज़ान जो है उसके अंदर ये हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रातें आती हैं, लास्ट के 10 दिन आते हैं हमारे पास। और ये मतलब ये आपने कभी सोचा है कि ये लास्ट के 10 डेज क्यों होते हैं? रमज़ान में हम देखें ना, क्या क्यों ये लास्ट के 10 डेज क्यों हैं? शुरू के 10 दिन क्यों नहीं है? कि बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। वी आर जस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर फीडिंग आवर बॉडी, ठीक है? तो अब जब हम रोज़ा रखते हैं तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा हो जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, ठीक है? और हम उस एक ट्रेनिंग साइकिल में से गुज़र रहे होते हैं, जिसमें हमारा जो है वो एक बॉन्डिंग जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दोबारा से बननी शुरू होती है। जैसे हमारे जो दिल के लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था शैकल्स हैं, वो थोड़े-थोड़े टूटने शुरू करते हैं, क्योंकि हम अल्लाह का ज़िक्र शुरू करते हैं, हम फास्टिंग शुरू करते हैं, हम एक्चुअली अपने सोल को नर्चर करना शुरू करते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी। सो वी आर पुटिंग इन मोर एफर्ट टू नर्चर आवर सोल। और फिर उसके बाद क्या है कि हमने जैसे देखा कि रात के क़याम का बहुत सवाब है, तो हम सहरी में उठते ही हैं, तो कुछ ना अगर हम उस वक़्त 2 नफ़ल पढ़ लें वो भी होता है, और एक उसकी टाइम की भी बरकत होती है। उस टाइम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले आसमान पे आके पूछते हैं कौन है कि जो मुझसे मग़फ़िरत माँगता है, ठीक है? तो वो आप उसमें जब इंसान कनेक्ट होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह ताला को याद करता है या अल्लाह ताला के लिए उठता है, रोज़ा रखता है, तो वो भी चीज़ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे होते हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बन जाता है। और आप खुद सोचें ना, अगर पहले के 10 दिन में आप कर लें जागने की रातें, तो फिर बाकी के 20 डेज़ तो फिर आपका वो हो गया ना। बेसिकली इट्स अ प्रिपरेशन, तो ये प्रिपरेशन है जो हमारी हो रही होती है, और ये सारा एक बूट कैंप है, इट्स अ ट्रेनिंग थिंग जो हम कर रहे हैं रमज़ान में होती है। और ये ट्रेनिंग भी इस बात की है ना कि बेसिकली हमें ये सिखाया जा रहा है कि नॉर्मली हमें अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। दैट्स द वे वी शुड स्पेंड आवर लाइफ, बिकॉज़ वी शुड टेक बोथ द थिंग्स टुगेदर, बोथ फॉर आवर बॉडी एंड एज़ वेल एज़ फॉर आवर सोल, नॉट ओनली फॉर बॉडी। हम सिर्फ मोस्टली टाइम क्या करते हैं, सिर्फ अपने बॉडी को खाना दे रहे हैं, उसको पीना दे रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हम कितना ख़्याल रखते हैं, अपनी हेल्थ का हमने ख़्याल रखना है, मैं फ्राइड चीज़ें नहीं खाऊँ, मैं वॉक भी कर लूँ, मेरे में एनर्जी रहे, मैं ऐसा खाऊँ। कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी ड्रिंक कोकोनट वाटर, ये पी लेना, तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेंगे, तो हम इन चीज़ों पे कितना फ़ोकस करते हैं ना। लेकिन व्हाट अबाउट आवर सोल, ठीक है? तो उसका भी तो कनेक्शन हमें चाहिए ना, उसको भी तो अल्लाह ताला के पास जाना है ना, तो उसको भी तो चाहिए, वो भी तो एक चीज़ है। तो बेसिकली अगर किसी ने वो चीज़ें मिस भी की हैं ना शुरू के 20 रोज़ों में, तो एटलीस्ट जब वो इन 10 रातों में अपना कनेक्शन बना लेता है, तो एटलीस्ट उसका कुछ ना कुछ सोल का कनेक्शन अल्लाह ताला से हो जाता है। जब वो इन रातों में जाग लेता है, जब वो अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बना लेता है, तो अगर पहले नहीं भी बना होता, तो अब बन जाता है। तो बेसिकली हर कोई जो है ना एक अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब जाता है और पहुँचता है। हर कोई अपने स्टेप से, जो भी कोई रोज़े रखता है ना, अपने जिस स्टेप पे होता है उससे तो एक स्टेप आगे जाता ही जाता है। अब कौन कितना आगे जाता है, सबकी अपनी-अपनी दौड़ है ना। कोई प्रोबेबली 2 स्टेप जाएगा, कोई भाग के जाएगा, कोई सारे पूरे रमज़ान में एफर्ट करेगा, ठीक है? तो ये हमने सबने देखना है कि सब अपनी कितनी-कितनी कोशिश करते हैं। तो जो देखें, तो हमें तो ये एनलाइटनमेंट के लिए तो अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि रसूल ने कहा कि ढूँढो इसको उन 10 रातों में, ढूँढो कि वो कहाँ है। और फिर ढूँढने में क्या है कि अगर हमें बता दिया जाता, फ़र्ज़ करें कि एक ही दिन है लैलतुल मुबारका का, तो उसमें फिर क्या होता, अगर वो उस एक दिन को कोई मिस कर देता, तो उसके लिए कितना अनफॉर्च्यूनेट होता, अगर वो सोया रह जाता। और दूसरी बात ये है कि कई दफ़ा हम समझते ये हैं कि हम शायद ये सब कुछ कर रहे हैं, राइट? हम अपनी एसोसिएशन ऐसे बनाते हैं कि ये मैं जाग रही हूँ, या मैंने एफर्ट की, या मैंने कोशिश की तो मैं जागी। अगर आप इसको डीप डाउन जाके सर्च करते हैं ना, तो हम जब बहुत डेप्थ में जाते हैं, तदब्बुर करते हैं, तो हमें पता चलता ये इस बात का पता चलता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि किसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने चूज़ किया, या किसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस काबिल समझा कि वो जाए और अल्लाह ताला से कनेक्ट करे। कई तो हमसे कहते हैं ना, हम नमाज़ नहीं पढ़ते या नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू ताला उस इंसान को इतनी तौफ़ीक ही नहीं देते कि वो, अल्लाह ताला पसंद ही नहीं करते कि वो आए और मेरे आगे सजदा करे या मेरे से कनेक्शन करे। तो बेसिकली जो इंसान की वैल्यू अल्लाह की नज़र में होती है ना, वो आपको पता लग जाती है रमज़ान में भी, इन रोज़ों में भी, कि जिसकी जितनी कदर अल्लाह के आगे होगी, उतना ही उसको मौका मिलेगा।
تو اس لیے ہمیں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کو جتنا اس میں سے لے سکتے ہیں وہ ہمیں لینا چاہیے۔ اچھا، اب سورت جو لیلۃ المبارکہ کا ذکر جو ہے نا قرآن میں، جیسے کہ ہمیں 3 جگہ پہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو ہمیں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا 185 میں مل جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن مجید نازل کیا۔ اس کے بعد سورہ دخان میں ہمیں ملتا ہے، سورہ دخان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اور یہ جو کتاب مبین ہے، مبین کا مطلب ہوتا ہے بہت روشن، یعنی کلیئر، دیر از نو ایمبیگوٹی ان اٹ، اٹس ویری ویری کلیئر، حق کے اوپر جو ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو نازل کی ہے خیر و برکت والی رات میں، اور پھر کس لیے نازل کی ہے، ریزن کیا بتایا، تاکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے بھیجنے کا یہ کتاب۔ وارننگ means a warning, it's a warning۔ اور یہ دیکھیں، یہ کتاب جو ہے ہمارے لیے آئی ہے نا، مسلمانوں کے لیے آئی تو سب کے لیے ہے، کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی یہ انوائٹ ہے کہ وہ آئیں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں۔ لیکن سب سے زیادہ اس کی کلوزنس ہمیں اپنے ساتھ فیل ہوتی ہے، بیکاز ہم تو مسلمان ہیں نا، رائٹ؟ تو اگر یہ اتنا کلوزلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خیر ہے، یہ برکت ہے، پہلے تو کہہ دیا کہ یہ کتاب مبین ہے، کلیئر ہے، پھر کہہ دیا بڑی خیر اور برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو یہ جو رات ہے، جو بھی ہے لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ، اس میں ایک تو خیر ہے، برکت ہے، اور ریزن کیا ہے؟ وارننگ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں وارن کریں اس قرآن کے ذریعے سے، کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے کہ اگر ہم نے اب اس کو پڑھا، سمجھا، دیکھا، اس پہ عمل کیا تو یہ ہمارے کام آئے گی۔ اگر ہم نے کسی طرح اس کو علم ہی نہیں حاصل کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایفرٹ ہی نہیں ڈالی یہ پڑھنے کی کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت سوچا ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اور تو بہت سی چیزیں ہم بڑے اچھے طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، بیسٹ سے بیسٹ ہم ڈھونڈتے ہیں، اسکولز جہاں ہم جائیں یا ہمارے بچے جائیں، لیکن جب قرآن کی تعلیم کی بات ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں صرف عربک پڑھنا از انف، which is not enough if you cannot understand a thing how can you implement that in your life؟ اور آپ نے علم ہی نہیں حاصل کیا۔ اچھا، اور پھر جب علم حاصل کر لیا تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ریپیٹیشن از ویری ویری امپورٹنٹ، بیکاز جیسے ہم روز کھانا کھاتے ہیں، روز نماز پڑھتے ہیں، روز ہم پھر کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر بھی گو آن سیم روٹین۔ تو ریپیٹیشن از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اگر ہم اس کو بار بار نہیں دیکھیں گے، تو ہمارا ایمان جو ہے اس کے لیول ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سو ایک کنیکشن ہے جو ہمارا یہ بلڈ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، دیٹس اے وے وی بلڈ آور کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ رات کے وقت کیا ہے، ہمیں نفل میں یہی کہا ہے نا، بہت زیادہ زیادہ قرآن پڑھو۔ ہم تراویوں میں زیادہ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، جو ہمارا جو ہے قیام اللیل، اس میں زیادہ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ دیٹس اے کنیکشن جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے، بیکاز یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں نا، میرے آپ کے ورڈز کی تو اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو ان ورڈز کی اہمیت ہے، جو ان کے اندر امپورٹنس ہے، وہ تو کسی اور بات کی نہیں ہو سکتی نا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اس کو وارننگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کہ ہم سب لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ ہمارے لیے وارننگ کیا آ گئی کہ وی شوڈ پٹ ان این ایفرٹ، کہ ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از ٹو امپلیمنٹ آل آف دیٹ ان آور لائفز ایز ویل۔ کیونکہ اگر ہم صرف علم ہی حاصل کر لیں گے اور اس سے کچھ لرن نہیں کریں گے، کچھ اپنی لائف میں نہیں ڈالیں گے، کچھ امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے، تو what we will get out of it? That will be equal to nothing۔ سو آج بھی آپ سب لوگ آئے ہیں نا یہاں پر، ایفرٹ کر کے آئے ہیں، سب کے روزے ہیں، سب ایفرٹ کرتے ہیں، گھر چھوڑ کے آنا، گھر والوں کی افطاری علیحدہ ہے، پہلے ہم نے اس کی ارینجمنٹ کرنی ہے کہ وہ کیا افطار کریں گے، پھر وہ کر کے پھر ہم یہاں آئیں گے، پھر اپنا تو ہم جو کریں گے وہ ہم نے پورا کر کے تیار کر کے ایفرٹ کر کے آل دا وے ہم آئے ہیں۔ تو ہم آج بھی کوئی نہ کوئی ایک بات یہاں سے پکڑ کے جائیں کہ ہم نے کیا چیز ایک اور کرنی ہے جو ہم اپنی لائف میں چینج کریں، جو ہم اس کو امپروو کریں، ورنہ ہمیں اتنا ثواب تو مل جائے گا جو ہم اس ٹائم کے لیے یہاں پر ٹوگیدر ہیں، لیکن اس کو آگے کنٹینیوٹی کبھی نہیں ملے گی۔ کنٹینیوٹی تبھی ملے گی جب آپ کو ایک چیز پکڑ لیں گے اپنے آپ سے، جو آپ کو خود سے اچھا لگے کہ ہاں یہ چیز میں کر سکتی ہوں، یہ چیز میں کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو جس میں ہم نے یہ دیکھا، علم حاصل کرنا، قرآن کو روز پڑھنا، اس سے وارننگ لینا، اس سے امپروومنٹ کرنا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اچھا جی، سورہ قدر میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تھرڈ ٹائم میں، جس میں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں اس میں ایک تو یہ بات بتائی قدر کی کہ یہ شب قدر میں نازل کیا، اور پھر تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ تو اب ہم جب قدر کے مطلب دیکھتے ہیں تو ایک پہلی چیز تو آتی ہے کہ تقدیر، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو مطلب آتے ہیں قدر کے؟ قدر کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ ورتھ، بالکل، ہاں، ویلیو، قدر، اور کچھ؟ تو ایک تو تقدیر سے قدر ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی تقدیر کے فیصلے ہیں وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس میں اپنے جو ہے وہ حکم لے کے اترتے ہیں فرشتے۔ تو بیسیکلی جو بھی ہماری تقدیر ہے نا، جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کمنگ ایئر ہوتی ہے نا، اس کی جو بھی بارش کا فرشتہ ہے، جو رزق کا فرشتہ ہے، جو زندگی موت لے کر آتا ہے، وہ اسی وقت وہ سارے فیصلے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں ملائکہ کے نیکسٹ کمنگ ایئر کے لیے یہ فیصلے ہیں۔ اب جیسے قرآن پاک کا بھی ذکر ہے نا کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا، یا ہم نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا۔ تو وہ قرآن بھی کیسے تھا؟ وہ ایسے تھا نا کہ ساتویں آسمان سے پھر فرسٹ آسمان پہ آ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد تو آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا نا 23 ایئرز میں، سارے کا سارا تو نہیں اترا نا، تو وہ تو سلولی اینڈ اسٹڈیلی تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ تو بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جب اس کا وہ انیشیٹ ہوا اور پورے کا پورا فرسٹ آسمان پہ آیا، اور پھر اس سے اچھا پھر اب اس کے علاوہ قدر کیا ہے کہ جو بات ہم نے کی کہ جو نیکیاں ہم کریں گے نا اس کے اندر، وہ بہت قابل قدر ہوں گی۔ جو اس رات کو ہم جاگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر سجود ہوں گے، جو بھی ہم دعائیں مانگیں گے، تو ایک تو یہ کہ قابل قدر ہوں گی۔ پھر دوسرا کیا ہے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہماری کیا قدر ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری کیا ویلیو ہے، وہ بھی پتہ چلے گی۔ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو ہم آگے جاتے ہیں۔ اگر ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظروں میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے تو ہمیں سب سے زیادہ اسی دن نیند آئے گی اور ہم سوئیں گے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ واٹ وی کین ڈو؟ پریکٹیکل ایگزامپلس کیا ہیں؟ پریکٹیکلی ایگزامپلس یہ ہیں کہ ہم آف لے سکتے ہیں اپنے کام سے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں کہ ہم لوگ لاسٹ 10 ڈیز آف لیتے ہیں، لے لیتے ہیں بہت سے لوگ جو کہ عبادت کے دن ہے، تو ہم نے لاسٹ 10 ڈیز آف لیا اپنے جاب سے، اور پہلے سے کمٹ انہوں نے کیا ہوتا ہے، پہلے سے بتایا ہوتا ہے کہ لاسٹ 10 ڈیز ہم نے لینے، یہ تو چلیں بہت اچھی بات ہے کہ وہ آسانی سے اپنی عبادت کرتے ہیں اور اس میں پٹ ان کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ 10 دن ہے نا جو ہم کین وی گیو دیز 10 ڈیز ٹو آور لائف۔ بیسیکلی دیز آر دوز 10 ڈیز جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں جب ان 10 دنوں میں تو اعتکاف میں بیٹھنے کا بھی ہے نا کہ صبح اور شام اعتکاف میں بیٹھو، دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، تو یہ سارا ذکر، ساری عبادت یہ کیا کرے گی؟ ہمارا کنیکشن بنائے گی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہمارے اندر ایمان کا نور آئے گا، اور جو وہ کنیکشن بنتا ہے نا آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس طرح کنٹینیوس جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کے اندر جو چیز اس وقت آتی ہے نا، یو کین اونلی دیٹ ایکسپیرینس دیٹ تھنگ، کوئی آپ کو وہ بتا نہیں سکتا کیا ہوتا ہے، وہ تو آپ جو جاتا ہے اور اس کے اندر جاتا ہے وہ پھر اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ کیا چینج آپ کے اندر لاتی ہے۔ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار حرا میں چلے جاتے تھے نا عبادت کرنے کے لیے، کٹ کے جاتے تھے سب سے، تو ایک کٹنا جو ہوتا ہے نا اپنی نارمل لائف سے، ہم نے کووڈ میں کتنے لیسن سیکھے کہ ہمیں سروائیول کے لیے اتنا سب کچھ نہیں چاہیے، رائٹ؟ تو ایسے ہی بہت سے لیسنز ہمیں ملتے ہیں جب ہم دنیا سے ذرا کٹ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں، کہ ہمیں سارے روٹین کو ایک بار توڑتے ہیں اور پھر جاتے ہیں۔ تو اعتکاف میں تو یہی ہوتا ہے، تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جو 10 ڈیز آف لے لیں وہ اس سے بھی اچھی بات ہے، جو 10 ڈیز نہیں آف لے سکتے وہ کوشش کر کے آڈ نائٹس میں کر لیں، کم از کم 3 دن کر لیں، تو کم از کم 3 دن کی چھٹی تو لے سکتے ہیں کہ لے لیں، کیونکہ وہ 3 دن یا 5 دن جو ہیں وہ آپ اپنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ گزاریں گے، وہی آپ کے کام آئے گا لائف آفٹر ڈیتھ میں، وہی چیز، وہی تعلق، وہی سب کچھ آپ کا جو ہے نا لائف آفٹر ڈیتھ میں کام آئے گا۔ ورنہ ہمارا کیا ہو گیا؟ ہماری تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ اتنے دنیاوی زندگی میں مست ہیں کہ ہماری ہر چیز کی جو ہے نا تعلق وہ ہمارے نارمل ہماری کمفرٹ سے، دنیاوی کمفرٹ سے ہے۔ جیسے کہ ہم دعائیں بھی منگواتے ہیں تو وہ دنیاوی ہیں، ہماری دعائیں بھی دنیاوی ہیں کہ جی دعا کر دیجئے میرے بچے کی شادی ہو جائے، دعا کر دیجئے صحت ہو جائے، دعا کر دیجئے میرے فلانا کیا میرے بچے کی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے، دعا کر دیجئے ہمارے بچے کی شادی ہو جائے، کوئی بیمار، تو یہ سب دنیاوی دعائیں، سب دنیاوی، اس میں کسی کی بھی کوئی آخرت کی دعا نہیں ہوتی۔ ہماری دعائیں بھی دنیاوی ہیں، ہمارے صدقے بھی دنیاوی ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم پہ کوئی مشکل نہ آ جائے تو صدقہ کرو، صدقہ نکالو، مصیبت نکلے گی، صدقہ نکالا کرو، مصیبت نکلے گی، کہ ہم دنیاوی زندگی کے بارے میں کنسرنڈ ہے کہ صدقہ نکالیں کہ ہماری مصیبت نکلے گی دنیاوی زندگی کی، فوکس ہی نہیں ہے لائف آفٹر ڈیتھ۔
جو اصل فوکس ہے وہ ہے ہی نہیں. عبادتیں بھی ہماری وہی ہیں, دعائیں بھی ہماری وہی ہیں, اور صدقے خیرات بھی ہمارے وہی ہیں, which is all related to our worldly lives. تو پھر جو انسان قرآن سے جڑتا ہے اس کی تو شخصیت ہی بدل جاتی ہے, اس کی تو شخصیت بدل جاتی ہے, اس کا تو فوکس ہی چینج ہو جاتا ہے. اس کا تو یہ فوکس ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ تو اس کا ہوتا ہی نہیں ہے. اس فوکس جو ہمارے لیے فوکس ہے, وہ تو زیادہ زیادہ وقت جو ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے لگاتا ہے. وہ تو دنیا کی نعمتیں جب اس کو ملتی ہیں, مطلب اس کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ خوشی اور ضرورت سے زیادہ غم اس کو افیکٹ نہیں کرتے. نفس مطمئنہ اس کا ہو چکا ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں کو زیادہ جو ہے, ہم لوگ آپے سے باہر کب ہوتے ہیں؟ جب بہت زیادہ خوشی کا موقع ہو جائے یا زیادہ غم کا موقع ہو جائے. جب غم ہوگا تو بھی ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے, یہ کیسے ہو گیا, یہ مصیبت ہم پہ کیسے آ گئی, یہ ہمارے گھر میں کیسے مسئلہ ہو گیا, ہمیں پیسوں کا مسئلہ کیوں ہو گیا, ہمارے گھر میں صحت کا مسئلہ کیوں ہو گیا. تو یہ جو ہماری دنیاوی چیزیں اگر پوری نہیں ہوں گی تو شادی کیوں نہیں ہو رہی بچوں کی, بچوں کے بچے کیوں نہیں ہو رہے, یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں بڑی پریشان کرتی ہیں. یہ اس مومن کو پریشان نہیں کرتی جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا. اس کو تو اپنا گریٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کو تو وہ نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہیں. اس کو یہ کمیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس کا تو فوکس چینج ہوتا ہے, اس کو فوکس ہوتا ہے لائف آفٹر ڈیتھ کی طرف. تو وہ اس کی طرف ہوتا ہے. اور اسی طرح خوشی میں بھی وہ ضرورت سے زیادہ خوش نہیں ہوتا, آپ سے باہر نہیں ہوتا. جو انسان آپ کو بہت مضبوط, جو ایسے جڑے ہوتے ہیں نا جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں, تو نہ ان کو خوشیاں ہلاتی ہیں نہ ان کو غم ہلاتے ہیں. خوشی میں بھی وہ آپے سے باہر نہیں ہوں گے کہ ضرورت سے زیادہ اسپینڈنگ ہو رہی ہے, اب ضرورت سے زیادہ ہی دیوانے ہو گئے, اب ضرورت سے زیادہ ہی ہماری سیلیبریشنیں چل رہی ہیں ہر چیز کی. اس کی ضرورت نہیں ہے. برتھ ڈے کی سیلیبریشن میں مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ کیا ہم نے پیدا ہو کے ہم نے دنیا میں کیا نام کمایا کہ ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. مطلب آپ پیدا ہر 10 سیکنڈ میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس دنیا میں, تو وائی آر وی دیٹ اسپیشل کہ ہماری برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوگی؟ دیٹ از وی آر ڈوئنگ دیٹ جسٹ ٹو ایگو بوسٹ آور سیلف. اپنی ایگوز کو انفلیٹ کرنے کے لیے ہم وہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ویری ویری اسپیشل, جسٹ ٹو میک آور سیلف فیل اسپیشل. لیٹ ایوری ون ایلس آلسو شوڈ بی انوالوڈ ان میکنگ می فیل اسپیشل. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم تو اپنی انا سے ہی نہیں باہر نکلے نا, ہمیں تو یہ اس سے نکلے نہیں. میں تو خود ہی بہت اسپیشل ہوں. یہ امیر لوگوں کا یہ ہے, اور اسے اب اندر اندر جا کے نیچے جا رہا ہے. آپ نے کوئی اور اچیومنٹ لائف میں کی ہو, کسی کی ہیلپ کر لیں, کچھ آپ نے قرآن حفظ کر لیا, آپ نے کچھ اچھا کام کر لیا, تو اس کو آپ کریں, سیلیبریٹ ضرور کریں. لیکن بلا وجہ کی سیلیبریشن, اور تو یہ اس کا فوکس یہ نہیں ہوتا. جو انسان قرآن سے اور اللہ سے جڑا ہوتا ہے, نہ وہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتا ہے, نہ وہ غم میں آپے سے باہر ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ سب نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے. باقیات الصالحات پہ اس کا فوکس ہوتا ہے, اس کی جو عبادات ہوتی ہیں اس کا اسلام سے ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری فکر یہ ہوتی ہے ہمارے جسم نے کھا لیا, اس کی فکر یہ ہوتی ہے میری روح نے کھا لیا. ٹھیک ہے, اس کا وہ فوکس ہوتا ہے. ہمارے اسلام کا نا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ امبریس دا ڈسکمفرٹ. ہم لوگوں نے تو اپنی لائف بہت کمفرٹیبل بنائی ہوئی ہے نا, کہ ہمیں چاہیے ہر چیز ہماری کمفرٹیبل ہو. تو ہمارے ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے امبریس دا ڈسکمفرٹ. تو یہ رمضان میں ہماری اس کی پریکٹس ہوتی ہے امبریسنگ دا ڈسکمفرٹ کی. تو ڈسکمفرٹ کیا ہے؟ آپ رات کو اٹھیں, دیٹس اے ڈسکمفرٹ. آپ اپنی بھوک برداشت کریں, دیٹس اے ڈسکمفرٹ. بہت سی چیزیں جو آپ کے لیے حلال ہیں, میاں بیوی کا رشتہ جو حلال ہے اس صورت میں نہیں حلال ہے, دیٹس اے پریکٹس, رائٹ؟ دیٹس اے ڈسکمفرٹ وچ یو ہیو ٹو امبریس. اور پھر بہت سی چیزیں آپ کے اوپر کیا صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے عقیدہ درست کرنا ہے, آپ کے معاملات بھی درست ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو آپ کی بھوک اور پیاس نہیں چاہیے نا, آپ کے معاملات درست ہوں گے. آپ کو غصے پہ کنٹرول کرنا ہے, آپ کو بے ایمانی نہیں کرنی ہے, آپ کو رشوت نہیں لینی, آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کی جو ڈیلی کے معاملات ہیں اپنی زبان درازی نہیں کرنی, اپنا حلم رکھنا ہے, اپنا صبر رکھنا ہے. اس کی آپ کریں گے تو آپ کے روزے قبول ہوں گے نا. تو یہ دونوں پریکٹسز جب آپ انکلکیٹ کریں گے, ایک اللہ کا ذکر اور ایک آپ کے جو معاملات ہیں, دونوں چیزوں کو آپ جب پریکٹس لے کر چلتے ہیں تو پھر دین یو لرن, یو ٹرین یور سیلف ہاؤ آئی ایم گونا اسپینڈ مائی ریسٹ آف مائی ایئر. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارا یہ پارٹ ٹائم مسلمان اور یہ پارٹ ٹائم متقی اور یہ پارٹ ٹائم مومن نہیں چاہیے. یہ جو ہم پارٹ ٹائم مومن بنتے ہیں نا, کہ بس رمضان کے مہینے میں ہم مومن بن گئے, ہم نے نمازیں بھی پڑھی, ہم نے سب کچھ کیا, اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو بس یہ جا وہ جا. اور یہ جو پارٹ ٹائم متقی ہم بنتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں کہ باقی کے ٹائم میں ہم 100% انویسٹڈ رہیں اس چیز کے اندر, وہ سب کچھ کریں جو ہم نے یہاں سیکھا ہے اس مہینے میں, جو ہم سیکھ کر گئے ہیں وہ ہم نے ریسٹ آف اپنی لائف جو ہے کمنگ لائف ہے اس میں امپلیمنٹ کریں. کیونکہ یہ پارٹ ٹائم والی چیز کو تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ پارٹ ٹائم ہم جائیں اور پارٹ ٹائم ہم آئیں.
اچھا جی، آگے ہم نے پڑھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اور روح اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کے اترتے ہیں. تو اس میں بہت سے فرشتے جو ہے نا وہ نیچے آتے ہیں، اتنے نیچے آتے ہیں. یہ جو ہم میننگز کر رہے تھے نا، قدر کا ایک میننگ ہوتا ہے تنگی. اور تنگی اس لیے اس میں ہوتی ہے کہ اتنے کنسٹرکشن اس لیے آتی ہے کہ بہت سارے فرشتے نیچے اترتے ہیں. تو یہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے اینجلز آتے ہیں زمین پہ کہ جتنی بھی راکس زمین میں ہیں. He said that on that night there are more angels that come to the earth than rocks that are on the earth. If you were to take every single rock on the earth and every stone and count it, the angels outnumber them on that night of Laylatul Qadr. اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ there are more angels that night than the stars in the galaxy. اتنے فرشتے نیچے اترتے ہیں. اور وہ فرشتے بھی کیسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر وقت آتا ہے اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کے اترنے. اذن سے ہوتا ہے اجازت سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرڈر نہیں لگایا. اذن نہیں ہوتا ہے اجازت، جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ اجازت لیتے ہیں کہ ہم نیچے چلے جائیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دیتے ہیں. اور وہ جا کے کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے مومن بندے کیسے ہیں، جو کیسے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کیسے استغفار مانگ رہے ہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں، جو اپنی مرضی سے. وہ تو ایک روبوٹک چیزیں ہیں نا فرشتے، تو ان کو تو فیڈ کر دیا تو دے آر گونا ڈو وٹ ایور از فیڈ ان ٹو دیم اور وٹ ایور از ٹولڈ ٹو دیم. تو وہ تو ایک روبوٹک ہم جیسے سمجھ لیں وہ ہے. تو اپنے اذن سے جو خود اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایسے خوبصورت لوگ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ وہ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو کیسے سجدوں میں گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. لوگ روتے ہیں، اپنی معافیاں مانگتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ری الائن ہو جائیں، اپنے آپ کو دوبارہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں. لیکن اب یہ کیا باتیں ہیں؟ دیکھیں ہمیں حضرت عائشہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نظر آ جائے، او میسنجر آف اللہ، what do you think I should say in my supplication if I come upon لیلۃ القدر? He said, say this, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی کہ آپ کو forgiveness پسند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ so forgive me because you love forgiveness. تو ہمیں ایک بات کیا پتہ چلی کہ ہمیں بہت بہت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے ان 10 دنوں میں. اور پھر استغفار کا بھی دیکھیں، ایک بات ہے کہ استغفار ایک ہوتے ہیں استغفار اور ایک ہے توبہ. ٹھیک ہے، توبہ اور استغفار ایک ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ہم نے لرن تو کر لیا کہ ہم نے دیکھا بہت سے فرشتے آئیں گے اور بہت قدر ہوگی اگر ہم عبادت کریں گے، اللہ کے آگے ہماری قدر ہوگی، فرشتے ہمیں دیکھنے آئیں گے. اور فرشتوں کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. دیکھیں یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا کہ روح کا ذکر ہے، تو روح تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں. تو نہ صرف فرشتے اور روح، تو یہ فرشتے بھی ہیں اور ساتھ روح بھی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح کہتے ہیں کہ صرف فرشتے نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں نیچے. یہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ہر مومن سے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اور روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ جب آپ صافحہ کرتے ہیں تو اس وقت ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یا آپ کو بہت زیادہ رونا آ رہا ہو، یا آپ کا دل نرم ہو جائے. تو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آ کے آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں. تو ہم اتنے خوش قسمت لوگ بن سکتے ہیں، شیک ہینڈز کرتے ہیں. اتنے زیادہ ہم اس وقت خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے ہم سے ہاتھ ملائیں، کہ اگر ہم اپنے دل سے عبادت کر لیں اور جاگ لیں اور پورے خشوع سے عبادت کریں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں یہ بھی کہا نا کہ اس کی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ کس طرح؟ جب ہم 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا تو یہ آلموسٹ 83 ایئرز بنتے ہیں. تو 83 ایئرز کے ایکویولنٹ اگر ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 83 ایئرز دن اور رات عبادت کرتے رہے، آپ کے معاملات ہوتے تو اتنا اجر. اور پھر ایوری ایئر آئے تو آپ ملٹیپلائی کر لیں کہ کتنا اجر ہوگا. تو ہاؤ کم کہ آپ 10 دن 5 دن 3 دن کی چھٹی نہ لیں اور یہ ٹائم مس کر دیں سونے میں. اور اگر کوئی نئی چھٹی لے سکتا تو کوشش کر کے اپنی سحری سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، کیونکہ دیٹس دا موسٹ پریشیس ٹائم. اس میں اٹھ کے عبادت کریں.
کچھ تو اپنے آپ کو ڈسکمفرٹ دینی پڑے گی، کیونکہ ہر جب ہم زندگی میں کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو ہمیں ڈسکمفرٹ دینی پڑتی ہے نا۔ جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں، کتنی پریکٹس کرتے ہیں، کتنی چیزوں کو کرتے ہیں اپنی لائف میں، ہم نے کوئی بھی گول سیٹ کرنا ہو، ہمیں اس کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ ایون ایک کھانا بھی بنانا ہو تو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کن یا کون سے تو ہمارا کھانا نہیں بنے گا نا، وی ہیو ٹو گیٹ اپ، پٹ ان این ایفرٹ، اس کو چیز کو بازار سے لانا، گروسری ارینج کرنا، اسے کٹ کرنا، اس کو بنانا اور پھر پیش کرنا، اور کھانے میں دیر کتنی لگتی ہے، تو کتنی ایفرٹ لگتی ہے۔ اور اس کا پھر یہ اس بات کا ایگزیکٹ ثبوت ہے کہ اگر ہم کوئی عبادات ایسی کریں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتی نا، تو وہ اس میں ایسے وہ غائب ہو جائیں گی، جب وہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوگی۔ جیسے کھانا غائب ہوتا ہے، اور پھر جب آپ اللہ کے احکام کے مطابق بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ جو کھانا کئی دفعہ ہم نے دیکھا نا تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، اس میں برکت آتی ہے، ویسے ہی ہماری عبادات میں بھی برکت آتی ہے۔ تو یہ اس لیے کہ یہ اب ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، تو ہم کوشش کر کے اس کو مس آؤٹ نہیں کریں۔ اور یہ ہم نے سیکھ لیا کہ ہم نے کیا زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہمیں ایک یہ بات پتہ چل گئی کہ بہت ہماری ویلیویبل، وہ اینڈ لیس اس کے اندر ہمیں انعامات مل سکتے ہیں اس ٹائم میں۔ اور پھر اگر ہمیں نظر آ جائے، ہم چھوٹے ہوتے تھے بڑے حیران ہوتے تھے، اپنے ابا سے بھی پوچھتے تھے کیسے ہوگی، کیسے ہمیں نظر آ سکتی ہے، کیا ہوگا، رائٹ؟ تو ہمیں اگر ایسی فیلنگ ہو تو پھر ہم نے، اور پھر اس کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں کہ بہت نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس دن، اور بہت کام ہوتا ہے، ایک سائلنس ہوتا ہے اس رات کو ایک، اور پھر سورج بھی جو ہے وہ ریڈش نکلتا ہے، اس میں اتنی برائٹ لائٹ نہیں ہوتی، بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں، لوگ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ کہا گیا ہے کہ ڈھونڈو اس کو۔ تو اب جیسے ہم نے سیکھا تھا کہ استغفار کا کہا گیا، forgiveness کے لیے کہا گیا، تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں ہم بہت دفعہ استغفار پڑھتے ہیں، استغفار تو ہر وقت ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ استغفار تو صرف استغفار نہیں، ایک دعا بھی ہے نا ہمارے لیے، اٹس اے دعا ایز ویل۔ تو استغفار صرف ہم کرتے رہیں اور دیکھیں ہر سال استغفار کریں، پھر نیکسٹ ایئر آئیں، پھر نیکسٹ ایئر استغفار کریں، تو پھر واٹ از دا اسٹاپ پوائنٹ کہاں ہے؟ ایک مہینہ آیا ہم نے بس استغفار کر لی، اگلا مہینہ آیا، اگلا سال آیا، پھر رمضان آیا، پھر ہم نے استغفار کر لی، پھر استغفار کر لی، واٹ از دا اسٹاپنگ پوائنٹ؟ نیکسٹ سٹیپس ہم لینے ضروری ہے نا۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ توبہ سے۔ تو ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ یاد کر کے ان کی توبہ کی ہوگی؟ تو گناہ پہلے یاد کریں، اور پھر اس کے لیے 2 نفل پڑھ کے اس کی اسپیشل ریپینٹنس کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ دیٹس دا تھنگ ٹو بی ڈن، رائٹ؟ فورگیونیس ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہیے نا۔ ایک تو جنرل فورگیونیس تو ہر وقت مانگنی ہے ہم نے، استغفار تو نماز کے بعد پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اب جب فارغ ہو تو استغفار کرو، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں تو توبہ بھی بہت سی چیزوں کی کرنی پڑے گی۔ اور کیسے ہم اب سوچیں نا، ایک سال رمضان میں آیا اور میں نے توبہ کے لیے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے مجھے ایک ذہن میں لانا پڑتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، فور دیٹ میٹر میں نے جھوٹ بولا، میں نے غیبت کی، میں نے کوئی بیمانی کر لی، میں نے کسی کا دل دکھایا، یا میں نے حجاب نہیں میں کرتی، یا میں نے ابھی کچھ معاملات میرے درست نہیں ہیں کہ کئیوں کے ساتھ شاید انہیریٹنس ہماری صحیح نہیں ڈسٹریبیوٹ ہوئی، یا ہمارے پہ سود کا ہمارے نظام کے اندر ہمیں کچھ بھی ہو۔ ایک چیز آپ سوچ لیں، فرض کریں سمپل از دیٹ، ہم غیبت ہی کرتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے بات بہت کرتے ہیں، اسی کو آپ ذہن میں سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں استغفار کرتی ہوں آپ سے، اس سن کو سوچیں کہ میں غیبت کرتی تھی، اب میں نہیں کروں گی۔ یعنی کہ پہلے تو آپ کے اندر ریپینٹنس ہو، پھر ریمورس ہو، ریگریٹ ہو، اور پھر ایک فرم بلیف ہو کہ یو ول ناٹ ریپیٹ اٹ۔ تو اب جب اس طرح آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، اور پھر اگلے سال پھر اسی غیبت کی توبہ کریں گے، اور اس سے اگلے سال پھر اسی غیبت کی توبہ کریں گے، رائٹ؟ خود بھی تو شرم آئے گی نا کہ میں نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک جنرل استغفار تو ہم کرتے ہیں، لیکن the very important lesson to learn is کہ ہمیں اسپیسیفک توبہ بھی کرنی ضروری ہے، اپنی چیزوں کو یاد کر کے کہ یہ غلط کام مجھ سے ہوا تھا اور میں نے، اور پھر یہ ہے کہ جیسے غیبت تو ہم کسی کی کرتے ہیں نا، اصل میں تو جس بندے کا دل دکھایا ہوتا ہے اس سے توبہ کرنی ہوتی ہے، اس سے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ کسی کی غیبت کی ہوگی تو اب یہ نہیں ہے آپ جا کے اس کو بتائیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تاکہ اس کو اور بیچارے کا دل دکھے۔ تو اب آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر اگر آپ نے اس کی محفل میں برائی کی تو کوشش کر کے اس کی محفل میں تعریف کر دیں، اور اگر آپ نے اکیلے میں برائی کی تو کوشش کر کے اکیلے میں تعریف کریں، اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی ذہن میں رکھیں کہ وی آر آلسو ناٹ پرفیکٹ، رائٹ؟ آج اس نے یہ غلط بات کر دی جو ہمیں لگ رہا ہے، تو ہم بھی بہت سی غلط باتیں کر سکتے ہیں جو ان کو بری لگ رہی ہوں، رائٹ؟ تو وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی ضرور ذہن میں رکھیں، اور
صرف استغفار کے علاوہ توبہ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہم نے ایک تو چیز یہ لیسن لرن کیا کہ ہم نے توبہ استغفار بھی کرنی ہے، اسپیسیفک توبہ بھی کرنی ہے، صرف استغفار نہیں کرنی، عبادت بہت زیادہ کرنی ہے، ٹائم گین کرنا ہے، اپنا کوشش کر کے جو ہے جتنا ہم لگا سکتے ہیں لگانا ہے۔ اور اب ہم نے یہ کیا سیکھا کہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے قرآن اس نات میں نازل کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت ہی خوبصورت مہینہ، بیسٹ آف دا بیسٹ مہینہ، اس میں بیسٹ آف دا بیسٹ کتاب، اور بیسٹ آف دا بیسٹ کتاب میں بھی بیسٹ آف دا بیسٹ پیغمبر کے اوپر، اور پھر بیسٹ آف دا بیسٹ جگہ میں مکہ کے اندر، رائٹ؟ اور بیسٹ آف دا بیسٹ فرشتے جبریل علیہ السلام لے کر آئے، کہ اتنی چیزیں اس میں بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں۔ تو اب ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ ہم جڑیں، کیونکہ جو چیز نازل ہو رہی ہے، جس پہ ایمفسائز ہو رہا ہے، اس سے بھی تو ہم نے جڑنا ہے نا، اس سے بھی تو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اس سے بھی تو ہم نے لیسن لینا ہے کہ ہمیں کیا کیا جائے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تھے یہ قرآن نازل اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، مطلب یہ ریفلیکشن کے لیے بات ہے کہ ہمیں سورہ حشر کی آیت 29 میں 21 میں بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پہ غور کریں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کسی پہاڑ پہ میں یہ قرآن اتارتا نا تو وہ اللہ کے خوف سے لرز جاتا اور پھٹ جاتا۔ اور ہمارے حالات، اب ہم اپنی حالت پہ غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ذرا اپنے آپ پہ ریفلیکشن لاؤ کہ ہمارے حالات کیا ہیں، کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہ ہمیں ہماری بے حسی اور بے فکری ایک ایک کا کیا عالم ہو چکا ہے کہ نہ ہم پہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی فکر لاحق ہوتی ہے، کہ نہ ہم نے کوئی اپنے بنائے ہیں کرائٹیریاز ہی کہ میں اس قرآن کا علم حاصل کر لوں، یا میں اس کو روز اپنی زندگی میں شامل کروں، یا میں روز کھول کے اس کو دیکھوں، اس میں سے میں دیکھوں کہ مجھے کیسے امپروومنٹ کرنی ہے، کیا وجہ ہے کہ میں اس چیز میں آگے تک نہیں پہنچ رہی، کیا وجہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو 100% نہیں مان رہی، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارا آدھا کچا پکا ایمان تو نہیں چاہیے نا، آدھا بنا کے ہم نے ایسے بس رول کر کے دے دیا۔ گھر میں جیسے اگر آپ کھانا بنائیں اور آدھا گوشت کچا گلا چھوڑ دیں اور مسالے سے صحیح بھونے ہی نہ اور کچا پکا یہاں پر لگا کے رکھ دیں تو کتنے لوگ کھائیں گے؟ کہیں گے یہ تم نے کیا کیا، اس کو صحیح سے پکا تو لیتی، اس کو ٹھیک تو کر لیتی۔ تو ہم ایسے ہی اپنا کچا پکا ایمان، یعنی کہ جو ہم نے صحیح طریقے سے 100% ہم نے ہر حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مان لیا ہے؟ کیا ہم اس قرآن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نازل کیا ہے اس میں جو 100% احکامات ہیں وہ مان لیے ہم نے؟ اور کیسے مانگنے، ایک طریقہ ہے جس سے قرآن ایجوکیٹ کرتا ہے آپ کو، وہ آپ کو لے کے چلتا ہے ایسے، ساتھ ساتھ سکھاتا ہے، ساتھ ساتھ بتاتا ہے، ساتھ ساتھ کبھی باتیں۔ اور سب سے بڑا وارننگ سائن کیا ہے؟ سب سے بڑا وارننگ سائن یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا لگتا ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں سب پتا ہے، جس کو یہ بات لگے اس کے لیے بہت بڑا وارننگ سائن ہے کہ اب اس کو کچھ نہیں پتا، کیونکہ اس کو شیطان نے اس کو پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں نہیں، یو آر گڈ انف فار یور سیلف، یو نو ایوری تھنگ۔ ہاں ہاں میں نے پڑھا ہوا ہے، سارا پڑھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے۔ تو یہ اس کا کرکس ہی نہیں آپ جانے، آپ نے تو ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا تھا قرآن کے ساتھ، اور آپ نے تو بات وہ کر دی جیسے پرانے زمانے میں لوگ وہ کہتے تھے کہ جی قرآن کیسا ہے، تو کہتے تھے اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے کہانی اور کچھ بھی نہیں ہے، بس اور کچھ نہیں ہے خاص۔ کیونکہ یہ جو قرآن ہے نا، اس ساتھ ریلیشن شپ بنانا پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ ویسا ہی ریلیشن شپ بنائے گا جیسا آپ اس کے ساتھ بنائیں گے۔ اگر آپ اس سے خیر و برکت چاہیں گے تو یہ خیر و برکت ہی دے گا، بس اگر آپ کو ثواب چاہیے یہ آپ کو ثواب ہی دے گا، اگر آپ اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یہ سکھائے گا آپ کو، اگر آپ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں میک شور کرے گا اب آپ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی شروع ہو جائے۔ بٹ اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کی کتنی دوستی ہے قرآن سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں کیا کہا سورہ محمد میں آیت 24 میں بولا کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پہ ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ کہ کبھی ہم نے قرآن پہ تدبر کیا ہے کہ یہ ساری باتیں کیوں ہیں، کیسے ہیں، کس لیے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قفل کی مثال دی ہے کہ ایسے جیسے ایک بند دروازہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر لاک لگا ہوتا ہے اور بہت صدیوں سے پڑا ہوا ہے، اور پھر جب اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں بند دروازہ تو کیا ہوگا، جب اس کا لاک کھولیں گے اندر سے کیا نظر آئے گا؟ کیسے کمرہ ہوگا؟ کوئی گھر ہے جس میں ایک بڑا سا لاک لگا اور آپ دیکھیں گے اس گھر میں کوئی نہیں رہ رہا، مٹی بھی، جالے بھی، اندھیرے بھی۔ یہ سب چیزیں ہمارے دلوں میں ہیں، جب ہمیں قرآن کی بات تک نہ ہم سمجھتے ہیں نہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، تو یہ ہمارے دلوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیا انہوں نے غور کیا یا ان کے دلوں پہ قفل چڑھے ہیں؟
کہ وہ دروازے وہ قفل کھلیں گے، پھر ایک ایک کر کے صفائی ہوگی، تب اندر نور جائے گا، تب اندر ہدایت جائے گی. بیکاز ہدایت تو ایسے نہیں ملنی نا آرام سے، کہ یہ تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ پلیٹ میں رکھ کے دے دیں، وہ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ اس کا تو یہ سلسلہ ہی اندر سے شروع ہوتا ہے کہ اندر سے آواز آئے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں سب کچھ تمہیں دوں گا سوائے ہدایت کے، تو بن مانگے نہیں ملے گی. جب اس کی چاہ ہی نہیں ہوگی، ایک واحد چیز ہے، چاہ کریں گے تو ملے گی، اس کے اوپر ایفرٹ کریں گے تو ملے گی، وداؤٹ ایفرٹ مل ہی نہیں سکتی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا آیا سورہ اسراء میں آیا 41 میں کہا ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. کہ ہمیں وہ ہمارا دل ہی نہیں لگ رہا قرآن میں نا، ہمیں اس کو سمجھنے کی بات کا پہ ہم غور ہی نہیں کر رہے کہ ہمارا دل کیسے لگے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، سمجھ کیوں نہیں آتی قرآن کی؟ جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، ہمیں بوریت ہوتی ہے. کیوں؟ ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نارمل بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک شیطان ہوتا ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو 3 شیطان آتے ہیں. تو کسی نہ کسی طرح سے آپ کا فوکس ہٹاتا ہے. پہلے تو اگر پڑھ ہی رہے ہیں، آ ہی گئے ہیں، تو آپ کچھ سیکھ نہ لیں تو فوراً نیند آئے گی. تو کیا ہمیں کیا سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ پھر پہلے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ شیطان بھاگے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپیسیفک دعائیں بھی ہیں. اب یہ سب جب ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا نا، تو یہ اس کی یہ دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دلوں پہ ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کرتے ہیں. جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. جب انہیں کو حکم بتایا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں I know whatever she is saying, I know that، ہاں ہمیں پتہ ہی ہے. یعنی کہ کوئی اثر نہیں لیتے کسی بات کا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر ان کے بیچ میں ایسے ہی ہو گئے ہیں، وہ سنتے ہیں لیکن وہ ایسے ہیں جیسے بہرے ہیں، that they are not listening whatever they are being told. اور پھر جب کوئی نئی صورت آتی ہے تو کہتے ہیں اچھا تو اس سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ یہ جو تم نے بات سنی اس سے تمہارے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ہمارے لیے کیا ہمارے لیے جو رول ماڈلز ہیں وہ کیسے ہیں ہمارے؟ وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہمارے حالات ہیں جن پہ کفل پڑے ہوئے ہیں، جن کو سنا اور سنا نہ سنا برابر کر دیا ہے، جن کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند آتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، سن لیا تو اثر نہیں ہوتا، سن لیا تو وہ لائف میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، بس ٹائم گزار رہے ہیں ہم، ہمارا کوئی ہمیں خاص ایسوسیشن نہیں ہے، ہماری کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے ہمارے قرآن کے ساتھ. یہ تو ہماری حالات ہو گئے. اور جو نیک لوگ ہیں ان کے کیسے ہوتے ہیں؟ سورہ مریم میں ہمیں آیا 58 میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پیغمبر جن پہ اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. اور ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو روتے بھی ہیں اور سجدے میں بھی گرتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے قیام اللیل میں یا کبھی تراوی میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ والے رو رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں ان کو ہم سے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو تو عربی سمجھ میں آ رہی ہے، تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے وہ اپنے پاکستانی ہی ہیں، ان کو بھی ہمارے جتنی سمجھ آ رہی ہے، لیکن ان کا ایک کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے. وہ سنتے ہیں، ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے تو ان کے. اب یہ تو دیکھیں ہمارے تو مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا کہتے تھے؟ جادو ہے. کیوں کہتے تھے جادو ہے؟ کیونکہ ان کے بھی دل پہ اثر کرتا تھا، رائٹ؟ ان کو بھی لگتا تھا یہ سنتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے. تو ہم سے اچھے تو وہ تھے کہ ان کا ایک کنیکشن تھا جو کہتے تھے کہ سنتے ہیں یہ تو جادو کی طرح اثر کرتا ہے، اور جو اثر لے لیتا ہے وہ تو بس بالکل ہی سارے گھر سے ہی کٹ کٹ آ جاتا ہے. یہ تو ہمارا تو وہ بھی ایموشنل کنیکشن نہیں ہے، ہم تو وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو ہمیں تو اکتاہٹ ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ. تو ہم لوگ تو بس ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ ختم ہوگا، کب ختم ہوگا، کب کس طرح ہوگا، جتنا پڑھ لیں. اور پھر یہ کیا کہا کہ جب وہ اس کلام، ایک اور اسی طرح کی مومن کا قرآن کیسا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں تو جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور کیسے ہوتے ہیں وہ؟ کیا کرتے ہیں؟ سمینا و اطانا، یعنی ادھر سنا اور ادھر اطاعت کی کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اطاعت ہو گئی.
جیسے حکم آیا تھا پردے کا، اور جیسے ہی بازار میں جتنی مسلمان خواتین تھی، جب انہیں پتا چلا پردے کا حکم آ گیا، تو وہیں سے انہوں نے کپڑے اپنے پکڑے اور سروں پہ اپنے آگے کر کے ڈال دیے جیسے حکم آیا تھا، کہ ادھر سنا اور ادھر اطاعت کی۔ تو ہم تو پہلے پتہ نہیں سالوں ہی پہلے لگا دیں گے اس بات پہ عمل کرتے کرتے کہ ہم اس سٹیج تک پہنچے۔ اور حضرت موسیٰ کے نے جب جادوگروں کے سامنے وہ جادو دکھایا، اپنے اژدہا دکھایا، تو سارے جادوگر ایک سیکنڈ میں مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے کہہ گئے ہم مان گئے موسیٰ کو اور اس کے خدا کو۔ اور پھر جب فرعون نے کہا میں تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہمیں اس دنیا میں پھانسی چڑھاؤ گے نا، بعد میں تو ہم نے اپنے خدا کے پاس جانا۔ ان کے ایمان اتنے تازہ ہو گئے کہ انہوں نے اسی وقت سمینا و اطانا کر لیا۔ اور ہمارا تو سمینا و اطانا بھی لٹکا ہی ہوا ہے کہ ہم تو بہت سی چیزوں میں اس کو نان سیریسلی لیتے ہیں۔ تو پھر یہ دعا ہمیں سکھائی گئی سورہ المومنون میں کہ جب قرآن پڑھیں تو کیا کریں، تو دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو یہ دعا سکھائی کہ جب قرآن پڑھو تو یہ پڑھو کہ تمہارے پاس آئے گا شیطان، کہ تمہیں اثر نہ ہو، تو تمہیں اکتاہٹ کہے گا، باقاعدہ وقت ہے شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کہ اکتاہٹ آئے گی کہ بس بہت ہو گیا، بس یہ نہ پڑھیں نہ سنیں کیا کریں گے۔ اور ہمارے سے ایکسپیکٹیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ایکسپیکٹیشن ہمارے مسلمانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں یہ ہے صبغۃ اللہ، کہ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اس کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، کہ اللہ کے رنگ میں رنگو، کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اللہ کا رنگ پھر کیسا ہوتا ہے؟ کیسی ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہونی چاہیے رمضان کے ساتھ؟ بتائیں۔ دیکھیں ایک تو ہماری کمٹمنٹ ہے، آئی نو سم ون ویری ڈیئر ٹو می، اور جب ہمارا یہ قرآن کا سیشن ہو رہا تھا، دورہ قرآن کا، تو شی کمیٹڈ ارلیئر، مجھ سے انہوں نے مہینہ پہلے کمٹ کر لیا تھا کہ ہاں میں آؤں گی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہمارا دورہ قرآن جس دن ختم ہوا، اس دن وہ مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے آپ سے کمٹ کر لیا تھا مہینہ پہلے ہی آپ نے تو مجھے بتا دیا تھا، تو میں نے کمٹ کر لیا تھا، تو میں نے ایک جاب اپلائی کی ہوئی تھی، تو مجھے اس جاب کی کال آ گئی تھی، تو میں نے ان کو جا کے کہا کہ نہیں سوری میں نے کہیں اور کمٹ کیا ہوا ہے تو میں نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہاں کیا؟ انہوں نے کہا میری کوئی کچھ اسلامک کمٹمنٹ ہے، وہ بس مہینے 6 ویکس میں ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھا، آپ نے اسلامک ٹیچنگ نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھی نہیں ہے میں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر آپ یہ نہیں کرنی جاب آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی تو میں نہیں کر سکتی ہوں کہ میں نے ادھر کمٹ کیا ہے، آپ یہ رکھ لیں گے جاب؟ انہوں نے کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں تو اس کو فوراً شروع کرتا۔ شی سیڈ کہ رائٹ ناؤ میں تو نہیں کر سکتی۔ دیٹ واز ہر کمٹمنٹ، کہ میں نے اس پہلے بھی کتنی دفعہ انہوں نے پڑھا ہوا، بٹ شی نیو کہ میری کمٹمنٹ ہے، تو میں نے شی لیفٹ دیٹ جاب اینڈ دین شی سیڈ کہ سمیرا دعا کرنا۔ تو میں نے کہا نہیں، اور پھر شی واز کانفیڈنٹ کہ اللہ کے لیے چھوڑی ہے تو ملے گی تو صحیح۔ تو ابھی مجھے انہوں نے بتایا کل کہ مجھے جاب کی آفر آ گئی دوبارہ سے۔ تو یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور ہمارے میں سے دیکھیں نا ہر کوئی ڈفرنٹ ڈفرنٹ کمٹمنٹ کرے گا۔ کوئی آئے گا تو کہے گا میں کم دن آتا ہوں، کوئی کہے گا تھوڑے دن آؤں گا، کوئی کہا میں تو بزی بہت ہوں میں نہیں آ سکتا، میری تو جاب ہے میں نہیں لے سکتا۔ اچھا مجھے کسی اور کا پتا ہے جنہوں نے اپنی جاب سے 6 ویکس آف لیے کہ ہم نے پڑھنا ہے قرآن، وہ بھی لوگ ہی ہیں، وہ بھی لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں اپنی جاب سے آف لیا کہ نہیں آئی نیڈ ٹائم آف بیکاز میں نے پڑھنا ہے قرآن۔ تو یہ ہر کسی کی کمٹمنٹ ہے نا کہ وہ کیسے کریں گے اور کیا کریں گے۔ تو یہ ہر کسی کی ایموشنل اٹیچمنٹ ڈفرنٹ ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کسی کا کیا ضائع نہیں جانے دیتے نا۔ اور نمازوں کی کمٹمنٹ ہماری کیسی ہے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز، کوئی امپورٹنس ہی، ڈنر ہوا کچھ ہوا نماز ویسٹ یا کچھ۔ سم ون ویری ڈیئر ٹو می، ان کا ایگزام تھا، اور ینگ بچہ، اور ایگزام کے وہ جو جیسے کہ 3 گھنٹے کا ایگزام ہے تو اس میں سے حساب لگا رہے کہ یہ ایسے ہے، اور 15 منٹ تو میرے پاس 15 منٹس کم ہوں گے۔ میں نے کہا ہاؤ کم 15 منٹس کم ہوں گے؟ کیونکہ وہ 3 نمازیں آ رہی ہیں نا بیچ میں، تو وہ والی پڑھنی پڑے گی، زور بھی اثر بھی۔ میں نے کہا تو تم اکٹھی پڑھ لینا نا زور اثر، بعد میں جب تمہارا بریک ٹائم ہوگا تو زور اثر پھر اس وقت اکٹھی پڑھ کے تھا۔ بٹ ایسے تو نہیں میں کر سکتا، صرف سفر میں کر سکتا ہوں، نارملی تو میں نہیں کر سکتا۔ میں کہا ہاں نارملی تو نہیں، امتحان بھی ایک مشکل نہیں ہے، کہہ رہے نہیں رہنے دیں۔ تو یہ 15 منٹس میرے پاس کم ہے، کیونکہ 15 منٹس میں نے 5 منٹ مجھے لگیں گے 3 نمازیں پڑھنے۔ آئی لرن فرام دیٹ ینگ بوائے کہ ہمارے بھی جو امتحان 8 8 گھنٹے کے ہوتے تھے، تو ہم لوگ زور اثر اس وقت جاتے تھے بریک میں، زور اثر پڑھتے تھے، اور پھر بعد میں جائے کہتے ہیں مغرب عشاء پڑھیں گے۔ بٹ آئی لرن فرام دیٹ ینگ بوائے کہ دیٹ از دا کمٹمنٹ ہی ہیز فرام فار اللہ سبحانہ تعالیٰ،
کہ میں نے جا کے اپنی نماز ادا کرنی ہے. آئی ڈونٹ کیئر میرے امتحان میں سے مجھے مینج کرنا ہے کہ میں نے وہ اپنا 15 منٹ کیسے ایڈجسٹ کرنے اس امتحان میں. تو پھر کیا اس کے امتحان میں کبھی نمبر کم آ سکتے ہیں جس ایمان سے اس نے جا کے نماز پڑھی؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس کو بلیس نہیں کریں گے؟ تو پھر کیسے اس کے رستے آسان نہیں کریں گے جس نے ہر مشکل میں اللہ کو یاد رکھا؟ اور پھر اسی طرح جب رمضان ہمارا رمضان ختم ہوتا ہے تو ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے رمضان جب ختم ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ چاند رات ہے آج تو یہ ہے اور وہ اور اس طرح کی ہم ایکٹیویٹیز میں لگتے ہیں. تو ایسے خانہ کعبہ میں خاتون تھی تو جیسے چاند رات اناؤنس ہوئی تو ایک خاتون تھی، باقی سب ایک دوسرے کو عید مبارک عید مبارک عید مبارک کہہ رہے تھے، تو وہ خاتون بہت زیادہ رونے لگی اور کافی زیادہ رو رہی تھی. اتنی روئیں کہ مطلب کچھ ایک دو لوگوں نے کہا کہ شاید ان کو کوئی خبر مل گئی، کوئی گھر میں کسی کی وفات خدا نہ خواستہ نہ ہو گئی ہو بیکاز شی از کرائنگ سو مچ. تو انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ از ایوری تھنگ فائن؟ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں سب ٹھیک ہے، میں تو بس اس لیے رو رہی تھی کہ بس رمضان چلا گیا. شی واز کرائنگ کہ وہ رحمت کا مہینہ چلا گیا. اب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چلی گئیں. وہ جو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے یہاں بھیجے تھے ان 10 دنوں میں جو آنے تھے، جو ہمارے پہ رحمتیں آنی تھی وہ چلی گئیں. That's the sort of emotional attachment she had with رمضان. اور ہمارے یہاں پر ہمارے جیسے رمضان ختم ہوگا تو ہمارے پہلی بات تو یہ رکھیں کہ بھولے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. فجر کی نماز ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، لاسٹ ڈے پہ یہ نہ ہو کہ ہماری فجر کی پہلی نماز ہی جو ہے عید کے دن ہماری فجر کی نماز مس ہو جائے. ضرورت سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑے مت. چاند راتوں میں جائیں اور میوزک لگا کے ہر احکام کو توڑتے ہوئے اور سیگریگیشن میں اور سیلیبریشن میں آپس سے زیادہ باہر نہیں ہو جائیں کہ پتہ چلے اتنی رمضان کی عبادت کی اور آخری دن سب کچھ ہم نے سب چیزوں کو توڑنا شروع کیا. اور ڈونٹ forget جو ذکر آپ کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ٹائم نکالیں عید والے دن بھی اس ذکر کو کرنے کا، اس قرآن کو کھولنے کا، چاہے 5 منٹ کے لیے کھولیں اس قرآن کو. جو آپ نے لنک اس کے ساتھ بنایا ہے اس کو بنا کے رکھیں، اسے ختم نہیں کریں اتنی جلدی، ٹھیک ہے. اور اپنی نمازیں ضرور یاد رکھیں، فطرانہ دینا یاد رکھیں. اور جو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی چیزیں بنائیں اور کیا تو اس کو ضرور ذہن میں رکھیں کیونکہ اگلے ہی دن وہ ہمارا ختم نہیں ہو. ٹھیک ہے، چلیں پھر دعا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.